वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई। नाज़रीन प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां के अंदर हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत लेके आते हैं जिसमें शरई और फ़िक़ही मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा मौज़ू है औलिया अल्लाह की पहचान। नाज़रीन आप किसी भी कंपनी या किसी भी फ़र्म में आप देखें कि उसका सिस्टम चलाने के लिए एक पूरी मैनेजमेंट होती है, ऊपर से नीचे तक, वर्कर्स तक, और ऊपर जो मैनेजमेंट के मैनेजर हो गया और इस तरह सुपरवाइज़र या इस तरह के पूरी एक मैनेजमेंट होती है। और सिस्टम चलाने के लिए, उस फैक्ट्री का निज़ाम चलाने के लिए जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो उन अहबाब के ज़िम्मे कुछ ना कुछ काम लगाता है कि जो मैनेजर होता है उसने पूरे सिस्टम को मैनेज करना होता है और जो नीचे सुपरवाइज़र होता है उसने अपने इलाके को मैनेज करना होता है। इसी तरह और जब ये अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम देते हैं तो वो फैक्ट्री मालिक जो होता है वो उनको इनामात से नवाजता है, उनको बोनस देता है, सालाना बेस पे बोनस देता है, या जो मैनेजर अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको गाड़ियाँ भी इनाम में दे देता है या किसी को मोटरसाइकिल इनाम में दे देता है। वजह क्या है कि ये उसकी फैक्ट्री का निज़ाम बेहतर तरीके से चला रहे हैं। ये इनाम क्यों देता है? इसलिए कि ये मज़ीद बेहतर तरीके से काम करें। इसी तरह अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए जो औलिया अल्लाह यानी कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं इनके ज़िम्मे बहुत से काम लगाए हुए हैं कि जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ातमुन नबीयीन बनकर तशरीफ़ लाए और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो फिर उम्मत की हदायत के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए ये काम औलिया अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया, यानी कि अल्लाह के नेक बंदों के सुपुर्द कर दिया गया। और हर वक्त हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो उम्मत की रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में फिर हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूँगा कि औलिया अल्लाह से मुराद कौन लोग हैं, इनके बारे में ज़रा हमें बताएँ कि अल्लाह के वो नेक बंदे वो कौन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा ख़ूबसूरत उन्वान और आज के दौर के हिसाब से बड़ी मुताबिकत रखने वाला और बड़ा ज़रूरी और फ़ायदेमंद मौजू आपने मुंतखब किया है। जी। और जो पहला सवाल कि औलिया अल्लाह कौन है, बिल्कुल सही। वली क्या कौन है और ये क्या काम करते हैं। वली दरअसल माना इसके मुख्तलिफ़ माने हैं। उलमा ने इस पर बड़ी तहकीक और इस पर रिसर्च की है, कुतुब इसमें भरी पड़ी हैं। जी। क्या क्या मुराद लिया गया है, लेकिन मैं बस खुलासा का उसको अर्ज़ करूँगा कि वली दरअसल दोस्त को कहते हैं। हिमायती और मददगार और दोस्त को वली कहा जाता है। और जहाँ भी औलिया अल्लाह का ज़िक्र आएगा और ये नाम लिया जाएगा तो इससे मुराद दीन के वो अफराद और वो तबका मुराद होगा कि जो अल्लाह के दोस्त हैं। जी। और अल्लाह के दीन के हिमायती और मददगार हैं। बिल्कुल सही है। अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह के दीन के मददगार हैं और उस दीन की तरवीज के लिए, उस दीन के नशर के लिए ये अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, उनको वली कहा जाएगा। बिल्कुल सही है। जिनका दीन के साथ ताल्लुक़ नहीं और दीन का लिबादा ओढ़ लिया या दीन का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया लेकिन दीन की खिदमत का जी। कोई जज्बा और कोई उनसर उनके काम में और उनकी ज़िंदगी में नहीं पाया जा रहा और नहीं देखा जा रहा, तो वो ख़ुद साख्ता वली तो आपने कह लीजिए, लेकिन वो वली नहीं है। तो वली की डेफिनेशन में, वली की तारीफ़ में वही बंदे आएंगे कि जो अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह के दीन के हिमायती और मददगार हैं। बिल्कुल सही है। अल्लामा साहब, मैं आपसे दूसरा सवाल करूँगा कि आजकल हम अगर बात करते हैं औलिया अल्लाह की तो ये ज़िक्र किया जाता है कि फ़लाँ वली के पास फ़लाँ करामत थी, फ़लाँ वली के पास फ़लाँ करामत थी। ये जो करामात हैं इनका सबूत कुरान मजीद से मिलता है, हमें क्या कहेंगे? देखें, ये थोड़ी तफसील तलब बात है और मैं इसको तफसील से करना मुनासिब समझूंगा। बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए कि क्या वली की अलामत करामत है? सही है। वली को करामत के ज़रिए पहचाना जाता है या करामत कोई सनद और सबूत है किसी वली के लिए? जी। या ये मकाम और मर्तबे
کو کرامت کے ذریعے جانچا جائے گا کہ جس کی جتنی کرامات ہیں وہ اتنا بڑا ولی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں. صحیح ہے. کرامت نہ تو کسی ولی کی پہچان ہے نہ کسی ولی کی علامت ہے. کرامت دراصل ایک اعزاز ہے اور نفس کرامت کا آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے کہ غیر نبی سے کرامات کا ظہور قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ یہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جس ضروری بھی نہیں ہے. ضروری نہیں. اور اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ الاستقامت فوق الکرامہ. بعض نے اس کو حدیث بھی کہا کہ استقامت جو ہے ثابت قدمی وہ کرامت سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور ویسے بھی جب آپ تصوف کو دیکھیں اور تصوف کو پڑھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اولیاء اللہ نے کرامات کو کوئی خاص پسند نہیں کیا. بالکل صحیح. اور وہ اپنے تائیں یا خود سے اپنی کرامت کے نہ وہ پرچار کرنے والے تھے اور نہ وہ اپنی کرامت کو پسند کرتے تھے کہ لوگ یہ زبان زد عام ہو اور لوگوں کے اندر یہ رائج ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چلے. یعنی کہ مشہور ہو گئے لوگ ہمیں جانے کرامت کے نام سے. جی 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 بالکل وہ نہیں پسند کرتے تھے. میں بلکہ حالیہ ایک مثال دوں گا. پاکستان کے اندر بہت بڑا نام حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. چند سال قبل آپ کا انتقال ہو گیا. جی نیریاں شریف کشمیر آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق تھا. پورے پاکستان میں آپ نے اور پاکستان کے باہر ممالک میں بھی آپ نے دینی خدمات آپ نے سر انجام دیں اور آپ کا بہت اچھا حلقہ احباب ہے پوری دنیا کے. مثنوی کے حوالے سے بہت لوگ جی درس مثنوی کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے. باہر کے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہیں ابھی جو موجود ہیں انہوں نے یہ بات سنائی. کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا بچپن میں تو میں اپنے دادا کے پاس موجود تھا اور میں نے اپنے دادا سے کچھ باتیں کر رہا تھا تو میں نے ان باتوں میں کہا کہ دادا وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فلاں کرامت بھی بڑی مشہور ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ بھی کرامت ہے یہ بھی کرامت ہے یہ بھی. کہتے 2-3 باتیں میں نے اس طرح گنوا دی کہ باہر لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کرامتیں دکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت سنتے رہے اور سننے کے بعد جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو انہوں نے فرمایا کہ کرامت ہمارے ہاں کوئی اعزاز نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس کو کوئی پسند نہیں کیا گیا. دراصل ولی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کر دے. اور جب ایک ولی کرامتیں دکھاتا ہے اور یہ کرامتیں یہ جو آتی ہیں تو کرامت سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. جبکہ مقصد لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے قریب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یا یوں کہہ لیجئے دین اسلام کے ارد گرد جمع کرنا یہ مقصد ہے. تو کرامت سے آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی اور بڑی گہری بات تھی. شاید کئی احباب کو اس بات کا مضمون نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ کیا بات انہوں نے فرمائی. باہر کیا تو کرامت کسی بھی ولی کے لیے نشانی یا علامت نہیں ہے. البتہ کرامت کا انکار بھی نہیں ہے. نفس کرامت کا آپ بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے. قرآن مجید کے اندر ایسے 20 واقعات ملتے ہیں کہ جو انبیاء کے نہیں ہیں لیکن ہیں وہ اولیاء کے. انبیاء کے علاوہ ایسے افراد ہیں کہ جن سے ایسے کئی کام سرزد ہوئے کہ جو کرامت کے زمرے میں آتے ہیں. آپ اس میں بھلے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں آصف برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا ملکہ بلقیس والا تخت وہاں سے منگوانا یہ یقیناً ایک کرامت تھی. لیکن آصف برقیہ نبی نہیں ہے وہ اللہ کے ولی ہیں. اسی طرح حضرت مریم والا واقعہ آپ دیکھ لیجئے اور جیسے امراۃ عمران حضرت عمران کی بیوی والا جو واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام والی جو بات ہے تو یہ ان کے پاس جو چاہوں گا یہ واقعہ آپ حضرت مریم علیہ السلام کا آپ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نبی نہیں ہے. ویسے بھی خواتین میں کوئی بھی نبی نہیں ہوا یا خواتین میں اللہ نے یہ منصب نہیں رکھا. تو اب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہونا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ ہے لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی یہ کرامت ہے. تو کرامات اولیاء کے آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کے نفس کا اور اس کی بنیاد کا یا اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کرامات نہیں ہوتی. ان کے وجود کا انکار نہیں ہے. کرامات برحق ہیں
اور کرامات اولیاء برحق ہیں، اور ان کا صدور اور ان کا ظہور اللہ کے پیاروں سے ہوتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک خاص کرامت پر کوئی تبصرہ ہو یا اس پر فلاں کرامت تھی وہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم تفصیل سے ذکر کر لیں گے۔ البتہ کرامات اولیاء کا ظہور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، بالکل صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، 20 احادیث اس پر موجود ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ لیکن آگے کون سی کرامت ہوئی اور نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف بعد میں چلے جائیں گے۔ بہرحال قرآن پاک کے اندر اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت کے حوالے سے آیات موجود ہیں اور واقعات اس میں موجود ہیں۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، ایک ہے کرامت اور ایک ہے کرتب۔ اب دیکھیں، ایک بندہ ہے، وہ باقاعدہ ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ اس کے چہرے سے مطلب داڑھی نہیں ہے، نماز کا وہ پابند نہیں ہے، شریعت کا بالکل پابند نہیں ہے، نماز وہ کہتا ہے دل کی نماز ہے، روزے وہ رکھتا نہیں ہے، سگریٹ پہ سگریٹ یا اس طرح کی مطلب جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ عام موجود ہیں اس کے اندر۔ لیکن اس کے اندر ایک کمال اس کے پاس موجود ہے کہ آپ جب کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ کبھی دم کروانا، کبھی گھر میں کوئی مسائل ہو گئے تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، تو اگر وہ بندہ ایک بندہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ فلاں جگہ سے آئے ہو، آپ کا گھر اس جگہ پہ ہے، آپ کے گھر کے اندر اتنے دروازے ہیں، آپ کے گھر کے اندر اتنے کمرے ہیں، فلاں کمرے کا دروازہ اس طرف ہے، یعنی کہ اس طرح کی وہ چیزیں بتا دیتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا کوئی پہنچا ولی ہے۔ اور بظاہر دیکھنے میں جو یعنی شریعت کے مطابق اس کا نہ حلیہ ہے، نہ اس کے یعنی کہ کردار ہے، نہ اس کے اعمال نظر آ رہے ہیں بظاہر ہمیں جو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب ایک بندہ یہ چیزیں دکھا رہا ہے ہمیں، دوسری طرف ایک کرامت ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ صاحب، یہ کافی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، جی اور علم کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کے درمیان فرق اور تمیز کر دی جائے، بالکل صحیح، اور اس کی حیثیت کو واضح کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں کرامت کو ولایت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس کو ولایت کی سند اور اس کا سرٹیفکیٹ بنا دیا گیا، ایک چیز۔ اور دوسری طرف پھر کرامت اور کرامت کے علاوہ کرتب اور انسانی دماغ کی تیزی اور چلاکی کو بھی اسی زمرے میں لے لیا گیا۔ ولی کی جو ہم نے تعریف کی، ہمیں واپس اسی طرف آنا پڑے گا کہ ولی کی تعریف یہ ہے کہ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے کام کرے، مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو اور اللہ کے دین کا حمایتی اور مددگار ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کسی فاسق اور فاجر کو اپنا دوست نہیں رکھتا، بالکل، اور اگر کوئی آدمی شریعت کا پابند نہیں ہے، اللہ کے قانون اور اللہ کے دستور کا ہی پابند نہیں ہے، تو آپ اسے ولی نہیں کہہ سکتے۔ وہ کرامات دکھاتا ہے، وہ کرتب دکھاتا ہے، وہ عقل میں نہ آنے والی باتیں کرتا ہے، یہ ساری بحث ہی الگ ہے، یہ سارا مضمون الگ ہے۔ لیکن آپ اگر اس کو بنیادی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ولی ہے کہ نہیں، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا دین پر عمل کتنا ہے، اللہ کے نظام اور اللہ کے سسٹم پر، اللہ کے دین پر اس کا عمل کس قدر ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے نظام پر اس کا عمل ہوتا چلا جائے گا، وہ ولایت کے اسی درجے پر فائز ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ اگر ایسا آدمی کہ جو اللہ کے نظام کو تو تسلیم نہیں کر رہا، بعض دفعہ تو نظام کی بڑی اہم شقوں اور بڑی اہم حصوں کا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، جیسے نماز کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اور کہ جی ہماری تو دل کی نماز ہے اور یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہر وقت کی نماز کے اندر ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ علامہ صاحب بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز مدینے میں جا کے ہوتی ہے، یعنی کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں آپ نماز پڑھنے جاؤ، ہماری مدینے میں ہوتی ہے، اور کھانا یہاں پہ کھاتے ہیں، نماز مدینے میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس میں خیر ایسا ہے کہ جب نماز اور یہ نظام، نماز کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو ترک کیا، نہ اس میں کمزوری اور غفلت دکھائی، اور نہ ہی اس کی اہمیت میں بالکل، اور نہ اس کی اہمیت میں کوئی کمی آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے بعد والے لوگ وہ
اس سسٹم اور اس نظام کی تو دھجیاں اڑا رہے ہوں جی اور پھر وہ اپنا تعلق بھی اس نبی کے ساتھ شو کریں کہ ہم اس نبی کے بڑے قریبی ہیں. تو یہ بالکل تضاد اور کھلا تضاد ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اگر کسی کی ولایت دیکھنی ہے تو آپ اس کا دین پر عمل دیکھیں, دین کی حدود پر اس کا عمل دیکھیں, اس کا حلال اور حرام کا عمل دیکھیں کہ وہ حلال حرام کا کتنا پابند ہے, وہ نماز کا کتنا پابند ہے, روزے کا کتنا پابند ہے, دینی ضروریات کا کتنا پابند ہے. تو جو آدمی جس قدر دین پر عمل کر رہا ہوگا اس کی ولایت کو آپ اس حساب سے دیکھیں. اب اگلی بات رہ گئی کہ کرتب یا کرامت اور یہ دوسری تیسری یہ ساری چیزیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر آپ کسی کے پاس گئے اور وہ آپ کو گھر کے دروازے یا آپ کے گھر کے مسائل بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ پریشانی ہے, فلاں سے آپ تنگ ہوں گے, فلاں مسئلہ کرتا ہوگا, گھر کا وہ فرد آپ کو پریشان کرتا ہوگا, یا فلاں حلیے کا کوئی شخص ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, تو یہ ساری دماغ کی اور ذہن کی چلاکی ہے. آپ کسی بھی بندے پر آپ فوکس کریں اور اس پر جب آپ غور کرنے لگ جاتے ہیں اور کسی ایک نقطے پر آپ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر آپ بھی یہ چیزیں بتا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرہ, ہمارا کلچر ایک ہے, ہمارا معاشرہ ایک ہے, اور ہمارے گھریلو مسائل اور یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں تقریباً سب گھروں کی. تو ہم اس اندازے کے مطابق اگلے کے سامنے والے کے ذہن کو پڑھ کے اور اپنی چلاکی اور اپنے شاطر پن سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہمارے ہاں عام عوام کے اندر اس کو بھی کرامت کی ہی کوئی شک یا کرامت کا کوئی حصہ سمجھ لیا جاتا ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ گھر کے دروازے کتنے ہیں اور آپ کے گھر میں اتنے لوگ ہیں, فلاں اس طرح کرتا ہے, دل میں آپ یہ بات سوچ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں یہ جادو اور کرتب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جادو اور کرتب کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم نے کرامت کو ولایت کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے یا ولایت کی علامت اور دلیل بنایا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ ان بنیادوں پر آپ کسی کو ولی کہنا یا ولی نہ کہنا, ماننا کہ ولی ہے یا نہیں, تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ایک کسی دوست نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کرامات کی وجہ سے اور کرامات کو دیکھ کر کسی شیخ کامل کی تلاش میں ہیں, تو دراصل آپ شیخ کامل کی تلاش میں نہیں, آپ ایک مداری کی تلاش میں ہیں کہ جو آپ کو انٹرٹین کرے, آپ کو لطف اندوز کرے. صرف آپ کو ایک ایسے بندے کی تلاش ہے. تو لہٰذا یہ کرامت اور کرتب, کرامت من جانب اللہ ہے, کرتب انسان کی اپنی چلاکی اور اس کے اپنے علم کے ذریعے, یہ اور چیز ہے, اور ان دونوں کے اندر بڑا واضح فرق ہے, اور ولایت ان کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی. علامہ صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں نا کہ ایک بندہ کسی پیر صاحب کے پاس گیا تو وہ کہتا کہ میں آپ کے پاس 3-4 دن رہا, تو پھر واپس نکلنے لگا, کہنے لگا جی میں جانے لگا ہوں. تو جو وہ اللہ کے ولی تھے انہوں نے پوچھا کہ خیریت سے آئے تھے؟ کہنے لگا جی میں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن میں نے آپ کی کوئی بظاہر کرامت نہیں دیکھی, میں اس لیے واپس جا رہا ہوں. تو اللہ کے ولی وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کرامت تو نہیں دیکھی, لیکن یہ بتا کہ دین اسلام کی مخالفت میں کون کون سا کام یہاں پر تو نے دیکھا ہے؟ کہتا جی وہ تو نہیں دیکھا. تو فرمانے لگے کہ یہ کام کرامت سے زیادہ بہتر ہے. تو یعنی کہ جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے, نہ کہ کرامتیں. اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے بتا دیا کہ آپ کے گھر کے یہ دروازے ہیں, جس طرح علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جادو سے اور کرتب یہ سارا چیزیں. مصطفی صاحب یہ واقعہ ہمارے موجودہ ابھی حالیہ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت ہیں, ڈاکٹر صاحب زادہ ابو الخیر محمد زبیر الوری صاحب, اور آپ کے والد گرامی تھے حضرت خواجہ شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ, حیدرآباد میں. اچھا یہ ان کا جی ان کے ہاں یہ واقعہ ہوا کہ ایک دوست پنجاب سے کوئی ان کے ہاں گیا اور 3 دن 4 دن وہاں رہنے کے بعد جب واپس آنے لگا تو اس نے کہا جی میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن میں نے اب آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی, تو اب اس لیے میں سمجھا ہوں کہ آپ ولی نہیں ہیں, تو میں واپس جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کرامت کا دیکھنا نہ دیکھنا الگ بات ہے, آپ یہ بتاؤ کہ ان 3 دنوں میں آپ یہاں رہے ہو, مجھے دن رات آپ نے دیکھا ہے, تو میری کوئی ایک عادت یا ایک حرکت بھی آپ نے دین کے خلاف دیکھی ہے؟ اللہ اکبر. تو اس نے کہا جی نہیں ایسا تو نہیں. تو فرمایا دین پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے, دین پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے. اور آپ خود بھی دیکھیے کہ حلال
رزق کھانا جی جی اور حرام سے ساری زندگی بچنا، جی جی وہ بھی اس افراتفری کے دور میں جی جی بہت مشکل اور مشکل ترین کام ہے کہ آپ لقمہ حرام اپنے حلق سے نیچے نہ اترنے دیں۔ اور اب یہ ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندہ ساری زندگی حرام کے لقمے سے بچ گیا ہے تو آپ اس کو کرامت نہیں کہیں گے تو اور کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آج کے دور میں، اس فتنہ اور فساد کے دور میں، انسان دین پر ثابت قدمی کے ساتھ چلے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اور اس کے مطابق جو سلامتی کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہو اپنی زندگی پوری کر لے، وہی اللہ کا ولی ہے، اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ناظرین، ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مجھے ہے حکم اذان کے اندر آپ ہمارا موضوع سن رہے ہیں، اولیاء اللہ کی پہچان۔ جس طرح ابھی علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو دین مصطفیٰ کی طرف نوجوان نسل کو اور امت مسلمہ کو لے کے آتے ہیں، اور اللہ کے ولی کا یعنی کہ کرامت دکھانا یا ان کے پاس کرامت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کرامات کے بھی وہ جس طرح بنی بنائی کرامتیں بیان بھی کی جا رہی ہیں، اور کچھ ایسے آج کل بھی آپ کو جعلی پیر نظر آتے ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کی نظر کر دیا جاتا ہے، یہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے ہیں یہ نہیں پتہ ہوتا۔ اصل میں پیر وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے اور جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ نماز کرتا ہے، دل کی نماز ہے، اور اب دل کی نماز کیا ہے کہ اپنی جتنے بھی اس کے مریدین ہیں ان سب کو وہ دین سے دور کر رہا ہے اور مسجد کی طرف جانے نہیں دے رہا۔ اگر دل کی نماز ہے تو میں مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ تو اس لیے ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کو اس لیے دین سے بھی دور کیا جا رہا ہے، اور اولیاء اللہ کے نام سے باقاعدہ اولیاء اللہ سے دور کیا جا رہا ہے، اور ان کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی سنایا جاتا ہے۔ شعر ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ یعنی کہ یہ شعر سنا کے آگے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ شعر سنا کے یعنی کہ پیروں کے خلاف باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو ان اللہ کے نیک بندوں سے دور کیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں آج کے پروگرام کا آخری آپ سے سوال کروں گا، کیا کہیں گے کہ ہماری نوجوان نسل کو جو اولیاء اللہ سے دور کیا جا رہا ہے؟ مصطفی صاحب اس میں دیکھیں کہ مسائل دونوں جانب ہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ جو ولایت کے مرتبے اور مقام پر تھے، جی جی اور جن کا وہ منصب تھا، جی جی وہ اپنے منصب سے انصاف نہیں کر رہے، اور اپنے منصب سے ناانصافی کر کے وہ ایک بگاڑ اور فساد کی طرف جا رہے ہیں۔ جی جی پھر دوسری طرف جو ان کے ماننے والے اور ان کے پیروکار تھے، وہ بھی ان کی ان حرکتوں سے نالاں ہو کر اور تنگ آ کر ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جی جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہر کوئی اپنی حد اور اپنا مقام پہچانے، بالکل صحیح ہر کوئی اپنا کام پہچانے کہ میرا منصب کیا ہے، میرا کام کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری نہیں پہچانیں گے تب تک ہم اس معاشرتی بگاڑ کو ختم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے یہ بگاڑ بڑھ رہا ہے اور آگے مزید بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ جی جی ولایت ایک خاص منصب ہے، اور اس منصب پر فائز ہو کر صرف ایک یہی کام ہوتا ہے کہ آپ جس بھی انداز میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جائیں، بالکل صحیح ہے دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان کر دیں، جی جی اور لوگوں کو عادت بنا دیں دینی احکامات پر عمل کرنے کی۔ جی جی یہ ایک بنیادی کام ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ہمیں نوجوان نسل آستانوں سے اور خانقاہوں سے دور ہوتی تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس کی بنیادی وجہ خود خانقاہی نظام اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔
جی جی میں تمام کی بات نہیں کر رہا، میں ان خانقاہی سسٹمز کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں تصوف اور معرفت اور حقیقت اور دین کے علاوہ یا دین کے علاوہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو وہاں نہیں ہونی چاہیے تھیں. بالکل صحیح ہے. جو ہونا چاہیے تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا برائے نام ہے. اور باقی جن چیزوں سے دور رہنا چاہیے تھا، خود بھی بچنا تھا اور لوگوں کو بھی بچانا تھا، وہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئیں. بھلے وہ خانقاہی نظام اور اس کی مسند کی سیاست ہو یا اس کے حصول کے لیے لڑائیاں ہوں، تھانے ہوں، کچہریاں ہوں، یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا راہبر اور رہنما ہے، جب وہ خود ہی دین پر پابند نہیں ہے، دین کے احکامات اس کے جوارح پر اور اس کے افکار و نظریات اور اس کے اعمال سے ہی وہ احکامات نظر نہیں آ رہے، تو پھر وہ کسی کی راہبری اور رہنمائی کیا کرے گا؟ کیا صرف اس وجہ سے ہی اس کو عزت دے دیں کہ اس کے والد یا اس کے دادا یا اس کے اجداد نیک لوگ تھے؟ نہیں، یہ تعارف تو کافی نہیں ہے اور اتنا بھی کافی نہیں ہے. جی جی. ہر انسان کی نیکی اور بدی اس کے ساتھ ہے، جو اچھا ہے وہی اچھا ہے. جس طرح پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے بڑا مشہور ہے کہ ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا. جی جی، ظاہری بات ہے. جیسے ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، تو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے بیٹے سے اس وجہ سے دوائی نہیں لیں گے کہ اس کا ابا ڈاکٹر تھا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا تو لہٰذا اس سے بھی علاج کروا لیں. نہیں، ہم علاج نہیں کرواتے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ خانقاہی نظام کے ساتھ ہم نے یہی سلوک کیا. ہم نے نہیں دیکھا کہ صاحب مسند کی اولاد اور اس کے آگے جو نسل کے لوگ ہیں بچے، وہ اس لائق اور اس قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. بس وہ پیر صاحب کی اولاد ہیں تو لہٰذا وہ بھی پیر صاحب ہیں. اور پھر اس سے جو بگاڑ اور جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوئی کہ جب نااہل آدمی کسی بھی عہدے اور کسی بھی منصب پر بیٹھیں گے تو پھر اس کا وہ یہی اشر کریں گے. وہ صرف خانقاہی نظام نہیں، آپ اس کے علاوہ بھی دیگر سسٹم بھی دیکھ لیں جہاں نااہل لوگ آ کے براجمان ہو گئے اور وہ مافیاز بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے سسٹم کا ستیہ ناش کیا. اور یہی سلوک ہمارے اسی خانقاہی نظام کے ساتھ ہوا ہے. اب آپ اس میں اقبال کا شعر آپ نے پڑھتے ہوئے کہا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. تو اب یہ بات انہوں نے کسی دکھ اور کسی کرب کی وجہ سے کی ہے کہ نذرانے کا دراصل ایک باقاعدہ ایک تصور تھا کہ جو امیر خلفاء اور مریدین ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ اور نذرانہ حضرت کو آ کے شیخ کو آ کے پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. شیخ اس سے کیا کرتا ہے کہ اس نذرانے سے اپنے غریب مریدین کی دلجوئی کرتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں وہ تقسیم، وہ ہدیہ ہے وہ جو تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن جب امیروں سے لینے کا سلسلہ تو جاری رہا لیکن غریبوں کو دینے والا سلسلہ رک گیا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہی آستانے اور وہی خانقاہی لوگ ہیں کہ جو دنیا دار ہو گئے اور ایسے ہوئے کہ پھر وہ بڑی بڑی لینڈ کروزر پراڈو نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم کسی ایک چیز کو خاص نہ بھی کریں تو وہ عیاش ہو گئے. سمپل کہیں وہ عیاش ہو گئے اور ان کی عیاشیاں پھر بالکل نوابوں والی اور انہی لوگوں کے جیسے رئیس زادے عیاش ہوتے ہیں عام طور پہ، ایسے پھر یہ لوگ بھی عیاش ہو گئے. تو اسی طرح لنگر کا ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ تھا ہمارے خانقاہی نظام کے اندر کہ مسافر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک آستانہ یا خانقاہ ان کی ایک اماجگاہ ہوتی تھی، ان کے ٹھہرنے کا ایک مقام ہوتا تھا، ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی کہ راہ چلتے مسافر آئیں، غریب اور غرباء آئیں، مستحقین آئیں، وہ وہاں آ کے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں اور اپنی حاجت بھی پوری کر لیں، پانی ان کے پینے کے لیے موجود ہو، اگر وہ بھوکے ہیں تو کھانا ان کے کھانے کے لیے موجود ہو. تو یہ ایک لنگر کا کنسیپٹ تھا. لیکن اس کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو یہی وجہ ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لنگر میں اکثر دال اور اس طرح کی چیزیں ہی عام طور پر پیش بنائی جاتی تھیں. کیوں؟ چونکہ وہ کم خرچ والا کھانا ہے اور وہ کم خرچ زیادہ لوگوں کی ضرورت پوری کر دے گا. بالکل صحیح. لیکن ہم نے پھر اس لنگر کو بھی اس میں بھی جدت پیدا کرنی شروع کر دی اور پھر وہ لنگر ایک دوسرے سے مقابلے بھی ہونے لگ گئے. اور لنگر میں بھی وہ فرق ہوتا ہے نا، جو غریب مریدین ہوتے ہیں ان کے لیے دال روٹی ہوتی ہے، جو امیر ہوتے ہیں ان کے لیے پھر وہ اسپیشل بھی ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے. تو یہ سارا وہ سسٹم ہے، یہ ساری وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل آستانوں سے اور خانقاہوں سے دور ہو رہی ہے. لیکن
میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ نوجوان، ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، ان کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، وہ سادہ زندگی نہیں گزار رہے، وہ ہر چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں. تو میں خدا را نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اس موضوع پر بھی ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اس سسٹم کا سرے سے انکار نہ کریں. اس سسٹم کے اندر جو خرابیاں لاحق ہیں ان خرابیوں کی نشاندہی کریں اور ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھائی جائے، نہ کہ سرے سے اس سسٹم کو اس سسٹم کی تردید کر دی جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے. اب بڑی سادہ سی مثال ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے. اب بت نجاست ہیں، گندگی غلاظت ہیں، اور خانہ کعبہ پاک اور صاف اور ستھری ترین جگہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کو نہیں گرایا، خانہ کعبہ شہید نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان بتوں کو یہاں سے نکالو. تو مطلب ہمارے سسٹم کے اندر جہاں جہاں خرابی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان خرابیوں کی نشاندہی کریں اور ان خرابیوں کی نشاندہی کر کے ان خرابیوں سے سسٹم کو پاک کیا جائے، نظام کو پاک کیا جائے، نہ کہ ان خرابیوں کی وجہ سے سسٹم کا انکار کر دیا جائے. اب دیکھیں نا علامہ صاحب، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر ہم کوئی بندہ کسی ایسے بندے سے ٹھوکر کھا لیتا ہے یا اس سے ڈسا جاتا ہے کہ جو اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ جس طرح دنیا دار ہے، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر وہ بندہ وہاں سے ٹھوکر کھا لیتا ہے تو اب آگے اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کھانے پینا کا بہانہ ہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، کہ حقیقت سے ہی وہ انکار کر دیتا ہے. تو اگر اب دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی چیز سے دکان سے مٹھائی لی ہے تو اگر سے وہاں سے مٹھائی خراب ہے تو کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کسی اور دکان سے نہیں کھائیں گے کہ یہ ہوتی ہی خراب ہے. یا آپ نے کوئی چیز کسی دکان سے خریدی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ چیز خراب نکلا یہ ایک دفعہ تو آپ اس دوبارہ وہ چیز استعمال ہی نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں ہے. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک دفعہ ایک جگہ سے اگر ہمیں نقصان ہوا ہے یا ڈس لیا گیا ہے یا ڈنگ مار دیا گیا ہے، یہاں سے ہمارے مطلب کی چیز نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مطلب کی چیز ہے ہی نہیں. چیزیں تو ہیں، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ایک مٹھائی پورے راجہ جنگ کے اندر یا پورے قصور کے اندر ہم دیکھیں کہ ایک شہر کے اندر فلاں دکان سے مٹھائی اچھی ملتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. اور جب ہم دین کے بارے میں بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے یا سب ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اولیاء اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سنور جائے گی. انشاءاللہ ناظرین، ہم اگلے پروگرام میں ایک نیا موضوع لے کے آئیں گے، اور اگر آپ کوئی موضوع سننا چاہتے ہیں یا اس موضوع کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش